बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत उस-सबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत उस-सबा मक्किय्यतुन व हिय अर्बउन व खम्सून आया व सित्तु रुकूआत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व लहुल हम्दु फ़िल आखिरति। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, उसी के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, और उसी की तारीफ़ है आखिरत में, और वो हिकमतों वाला है, सब चीज़ों की ख़बर रखने वाला है। अब इसका साबका सूरत के साथ रबत है कि सूरतुल अहज़ाब के आखिर में अल्लाह ताला ने अमानत की हिफाजत का कानून नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने अमानत को आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों पर पेश किया, मगर उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया और डर गए। मगर इंसान ने इस बारे अमानत को उठा लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान में हमले अमानत की पूरी पूरी सलाहियत और इस्तेदाद रख दी थी। चूँकि इंसान ने अज ख़ुद इस बारे अमानत को उठा लिया, लिहाजा अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है इस अमानत की हिफाजत करे। जो शख्स इस अमानत का हक़ अदा नहीं करेगा या इसमें सुस्ती करेगा, वो मुनाफिक होगा या मुशरिक और सज़ा का मुस्तहिक ठहरेगा। लिहाजा जो शख्स इस अमानत को पूरे तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ अदा करेगा, वो कामिल दर्जे का मोमिन होगा और खुदा की बख्शिश व रहमत का मुस्तहिक होगा। अब इस सूरत के साथ रबत है कि यानी सबसे बड़ी अमानत इंसान के पास तौहीद खुदाबंदी है। अगर वो तौहीद पर कारबंद रहेगा तो गोया उसने अमानत का हक़ अदा कर दिया, और कुफ़र और शिर्क करेगा तो उस अमानत को ज़ाया करने वाला होगा। तो लिहाजा इस सूरत मुबारका में तौहीद का बतौर ख़ास ज़िक्र आ रहा है। मक्की सूरतों में इस्लाम की बुनियादी अक़ायद यानी तौहीद बारी तआला, रसालत, वक़ूए क़यामत और कुरान की सदाक़त व हक़ानियत का ज़िक्र ही ज़्यादातर आता है, और इसके अलावा जो है अखलाक की इस्लाह और इंसानों की तहज़ीब पर ज़ोर दिया गया। तौहीद के साथ साथ इस सूरत में ज़िम्नन शिर्क की तरदीद भी आ गई है। क़यामत का इनकार करने वालों को मुदल्लल जवाब दिया गया, तौहीद के अक़ली दलाइल पेश किए गए हैं, और कुरान हकीम की सदाक़त को वाज़ेह भी किया गया। इसी तरह रसूलों की बासत और उनका इनकार करने वालों का ज़िक्र भी आ गया। लिहाजा साबका सूरतों की तरह इस सूरत में शुक्रगुज़ारी और नाशुक्री का मसला भी बयान हुआ, और इसी ज़मन में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुज़ारी को बतौर नमूना भी पेश किया गया। तो अलावा जी इस सूरत मुबारका में शफ़ाअत का मसला भी बयान हुआ है। मुशरिक लोग जबरी सिफारिश के क़ाइल हैं, जिसकी अल्लाह ताला ने तरदीद फरमाई। चलते हैं जी, कुरान पाक की 5 सूरतें हैं, यानी सूरत फातिहा और सूरत अनाम और कहफ, सबा और फातिर की इब्तिदा अल्लाह ताला की हमद से होती है, और इन सूरतों में दुनियावी और उखरवी नेमतों का जिक्र है, लिहाजा उनकी इब्तिदा हमद बारी तआला से हुई है। ख़ुद इंसान का वजूद अल्लाह ताला का इनाम है। इस जिस्म की बका के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से सामान मुहैया किए हैं, लिहाजा इंसान को इन सब नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और आखिरत की नेमतें तो खुदा की शुक्रगुजारी और ईमान की बदौलत ही नसीब होंगे। इंसान के लिए जिस तरह हवा, पानी, खुराक और दीगर ज़रूरियात यानी कि ज़िंदगी मतलूब हैं, इसी तरह उसके लिए हदायत की भी ज़रूरत है, जो वही इलाही किताब और शरीयत या दीन की पाकीज़ा असूलों के ज़रिए हासिल होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला के इनामात का शुक्र अदा करने के लिए इस सूरत मुबारका की इब्तिदा हम्द बारी ताला से हो रही है। अरशाद होता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। यानी कायनात की हर चीज़ उसकी मलकियत है, वही हर चीज़ का खालिक, मुदब्बर, मुतसर्रिफ़ है। इन अमूर में कोई भी उसका शरीक नहीं, न कोई पैदा कर सकता है, न तदबीर कर सकता है, और ना किसी को तसर्रुफ़ हासिल है। जब ये बात है तो मुस्तहिक़ इबादत भी उसके सिवा कोई नहीं। मुशरिक लोग ख़वा मख़वा दूसरों की इबादत करते हैं और उनको नज़र न्याज़ पेश करके शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। ये तो दुनियावी नेमतों का दुनिया ही में शुक्र अदा हुआ। फरमाया वलहुल हम्दु फ़िल आखिरा, और आखिरत में भी उसी के लिए तारीफ़ है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला मोमिनों को जो नेमतें आखिरत में अता करेगा तो वहाँ उन नेमतों का शुक्र भी तो अदा किया जाएगा।
جب مومن لوگ خدا کی رحمت کے مقام بہشت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں ہر طرح کا آرام اور آسائش حاصل ہوگا، تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ یعنی اسی خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری رہنمائی کر کے اس مقام تک پہنچایا۔ اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم یہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ جنت میں پہنچ کر اگرچہ حمد و ثنا ضروری نہیں ہوگا، مگر وہاں پر اہل ایمان بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد کے گیت گائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح الہام کی جائے گی اور وہ اس طرح بے اختیار سرزد ہوگی کہ جس طرح انسان سے سانس بے اختیار سرزد ہوتا رہتا ہے، گویا آخرت میں بھی اس کے لیے حمد و ثنا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مصلحتیں کار فرما ہیں، یعنی کہ جن کو انسان نہیں جانتے۔ مخلوق میں سے جس کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا علم ہوتا ہے اس قدر حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس کا نظام قدرت کس عجیب و غریب طریقے سے چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے خبیر ہونے کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں کیا ہے؟ بارش، بیج، کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں۔ اس کے علاوہ مردے بھی زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ مرسلات میں آیت آتی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندہ اور مردوں کو یعنی کہ سمیٹنے والا نہیں بنایا۔ اسی طرح زمین سے باہر نکلنے والی چیزوں میں پودے، درخت، سبزہ، کھیتیاں، پھر معدنیات میں سونا ہے، چاندی، گیس، پٹرول، ہر قسم کی دھاتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، یعنی کہ آسمان کی طرف سے اترنے والی چیزوں میں بارش ہے جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ پانی کے بغیر نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے اور نہ پھل پھول اور اناج پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ خود جو پانی ہے یعنی اس کے بغیر بھی کوئی جاندار زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی انسانی جسم میں دوڑنے والے خون میں 80% پانی کا عنصر ہے، لہٰذا پانی کا نزول بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ وحی الہی بھی عالم بالا سے آتی ہے اور قضاء و قدر کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان کی طرف سے لاتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف چڑھنے والی اشیاء میں انسان کی دعائیں ہیں، اس کی اعمال ہیں۔ فرشتے بھی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے یعنی کہ عالم محیط کا مالک ہے کہ وہ زمین میں داخل ہونے والی سے خارج ہونے والی اور آسمان سے نازل ہونے والی اور آسمان کی طرف چڑھنے والی ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی ساری چہل پہل اس کی مہربانی اور رحمت کا ظہور ہے۔ انسان تو ناحق شناس ہے نا کہ جو اس کے انعامات کی قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش و رحمت کی وجہ سے انسانوں کو بہت سا موقع دیتا ہے، وگرنہ وہ فوراً جو ہے نا گرفت کر لے اور بندے کا کہاں ٹھکانہ ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے لات و عزیٰ کی قسم کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی جزائے عمل واقع ہوگا۔ جس طرح کافر مشرک قیامت کا سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے، اسی طرح جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سخت دیا۔ فرمایا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی، تم کیسے انکار کرتے ہو۔ اللہ نے نہایت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ آگے بھی اسی صورت میں آ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو انسان مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم قیامت کو بعید سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بالکل قریب ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ منتشر ذرات کو اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کرے گا، وہ پھر ان کو
ویسے ہی جسم کی شکل بھی دے گا جیسے وہ مرنے سے پہلے تھے۔ تو فرمایا عالم الغیب، وہ تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس سے غائب نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں نا ذرہ، یعنی اور روشن دان سے اندر آنے والی دھوپ میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی ذرات کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، گویا اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ بے شک یہ اس کی صفت خاصہ ہے نا، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی انسانی جسم کے اجزاء جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ انہیں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ تمام چیزیں لوح محفوظ یعنی خدائی رجسٹر میں بھی درج ہیں، لہٰذا ان کی گمشدگی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمایا وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس سے چھوٹی اور بڑی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ قیامت ضرور واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن سب چیزوں کو حاصل کرے گا۔ فرمایا کہ وقوع قیامت اس لیے ضروری ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہر چیز خلط ملط ہو رہی ہے، لہذا جہاں کسی شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا، تو یہاں اس دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے اور اس سے اوپر والی عدالت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے، پھر اس سے اوپر والی یعنی کہ سپریم کورٹ جو اس فیصلے کو مزید بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی شخص کو اس کے جرم کی ٹھیک سزا ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ اس لیے قیامت کا واقع ہونا ضروری ہے تاکہ ہر نیک و بد کا کام بالکل ممتاز ہو جائے اور پھر اس کے مطابق جزائے سزا کا فیصلہ ہو۔ یہی حتمی اور صحیح فیصلہ ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور اس کے مطابق پورا بدلہ دیا جا سکے گا۔ پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ کے مرتکبین کی جزائے کے متعلق فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور باعزت روزی ہوگی۔ بخشش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے مقام میں داخل کرے گا، جہاں انہیں ہر نعمت بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہوگی۔ دنیا میں تو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے بڑی یعنی کہ مشکلات ہوتی ہے، وہاں کسی کام کاج کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے ہر چیز مہیا کرے گا۔ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المبسوط میں یہ روایت نقل کی انہوں نے کہ ابتغوا الرزق فی حبایا الارض، یعنی اس دنیا میں زمین کے کونوں سے رزق تلاش کرو، یعنی کہ بے شک سفر اختیار کرنا پڑے، کتنی ہی محنت کی ضرورت ہو، حلال راستے سے روزی تلاش کرو، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق بغیر کسی مشقت کے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور باعزت روزی سے یہی مراد ہے کہ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جنت میں کسی چیز کی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو کئی چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں اور بعد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر وہاں ایسی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، وہاں ہر چیز بلا قیمت اور بلا افراط میسر ہوگی۔ تو فرمایا کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں نیچا دکھا دیں، یعنی قرآن کے پروگرام کو ناکام بنانے کی سعی کرتے ہیں، تو فرمایا اولئک لہم عذاب من رجز علیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ یہاں تو ایسے بدبختوں کو پوری سزا نہیں مل سکی، لہذا قیامت کو ان کے جرائم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کو بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا وہ دیکھتے ہیں الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس چیز کو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے، وہ کتاب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے شریعت ہے اور دین ہے جو بذریعہ وحی آیا ہے، وہ الحق، وہ ہے جو برحق ہے، انسان کو اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یہی اس کے لیے یعنی کہ اچھی بات ہے۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا پروگرام دنیا میں غالب ہو،
کیونکہ فلاح کا دور و مدار اسی پروگرام پر ہے، اور یہ ایسا پروگرام ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جو عزیز اور حمید خدائے برتر کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جو بالکل سچا ہے، اسی کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا اہل علم پر یہ بات آیا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کفر کا شیوہ اختیار کرنے والوں نے کہا هل ندلکم علی رجل، ہم بتائیں تمہیں ایک ایسے شخص کے متعلق، یعنی کہ ینبئکم، کیا وہ تمہیں خبردار کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر نئی پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو کافر لوگ اسلام کے نظریہ معاد کے متعلق اٹھاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو بطور تمسخر کہتے تھے نا کہ ذرا اس شخص یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تمہارے جسام کے ذرات منتشر ہو جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں دوسری زندگی عطا کی جائے گی۔ وہ بعث بعد الموت کی خبر پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، یعنی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے نا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ اللہ نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ایک جملے میں کہ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کو جاننے والا ہے، زمین اور آسمان کی ذرہ بر چیز کی یعنی اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہر انسان اور اس کا عقیدہ اور اعمال اخلاق کے غرضے کی ہر چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے لیے تمام ذرات کو جمع کر کے انسان کو نئی زندگی دے دینا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل تو مخلوق میں سے کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے جس کا نہ تو علم ذرے ذرے پہ محیط ہو اور قدرت رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو سمندر کی تہ اور جانوروں کے پیٹ سے بھی اجزاء کو نکال کر جمع کر لے گا، لہذا کافروں کو بعث بعد الموت کے نظریے سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے وقوع قیامت کی علت بھی بیان فرما دی کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے اور عمل کا پورا پورا بدلہ دینا مقصود ہے، جو اس دنیا میں ممکن نہیں۔ یہاں تو نیکی بدی خلط ملط ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دنیا میں حق اور باطل، جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں ہو جاتا، یعنی جس کی وجہ سے اکثر مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات نیکوکار لوگ دنیا میں یعنی کہ عجیب سی زندگی بھی گزار لیتے ہیں، تنگی کی زندگی، یعنی انہیں ان کی نیکی کا پورا صلہ نہیں ملتا، مگر آخرت میں ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، نیکی اور بدی میں امتیاز بھی ہوگا، مجرم اور بے گناہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کو اس کی محنت و کاوش اور جرم اور گناہ کا پورا پورا بدلہ مل سکے گا۔ تو بہرحال جب اللہ کا نبی کفار و مشرکین کو وقوع قیامت و جزائے عمل سے خبردار کرتے تو وہ کہتے کہ افترا علی اللہ کذبا، کہ اس نے افتراء باندھا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ۔ کہتے تھے نا کہ اللہ کا نبی وقوع قیامت کو اللہ کی طرف غلط طور پر منسوب کرتا ہے، العیاذ باللہ، مگر اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ قسم اٹھا کر کہیں کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعدن علینا انا کننا فاعلین، سورۃ انبیاء کی آیت ہے نا 104، یعنی یہ ہمارا تو پکا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرتا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نبی کا قول نہیں ہوتا، حدیث نہیں ہوتی، ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ جو شخص نبی پر افتراء باندھتا ہے اور اسے حقیر سمجھ کر اس کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو لہٰذا وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر افتراء باندھا ہے، عام بھی جنتن، یا پھر یہ شخص یعنی کہ اللہ کا نبی معاذ اللہ دیوانہ ہے، جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، تو سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حساب و کتاب کی منزل آئے گی، پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے کہ لات و عزا کی قسم، نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہوتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں جن کا کوئی قول و فعل خلاف عقل نہیں ہے، اور آپ کو دیوانہ کہنا محض ضد اور اناد اور تعصب کی بنا پر ہو سکتا ہے۔
تو یہ ایسے بدبخت لوگ تھے نا کہ کبھی آپ کو دیوانہ کہتے، کبھی شاعر، کبھی کذاب کہتے. نعوذ باللہ. کفار کا یہ جو سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے ہی خطاب دیا تھا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل اور کذاب کہا، اور بعض جادوگر کہتے تھے اور بعض مسحور کہتے تھے. اسی پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. کہتے تھے نا کہ اس کا کلام جادو کا اثر رکھتا ہے. تو بہرحال کافروں نے کہا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، پھر یہ مجنوں ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کافر و مشرک لوگ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، یہ وقوع قیامت کا انکار کر رہے ہیں، مگر بالآخر یہ پکڑے جائیں گے. فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ سزا کے مستحق ہیں اور وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جب کوئی شخص دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کا راہ راست پہ آنا محال ہو جاتا ہے. وہ اسی کفر و شرک کی نجاست کے ساتھ ہی دنیا سے جاتے، لازماً سزا کا مستحق تو بنتا ہے. ارشاد ہوتا ہے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین میں نہیں دیکھا کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے؟ یعنی کائنات میں ذرا غور کرو، پھر بتلاؤ کہ کیا یہ کسی انسان کا پیدا کرتا ہے یا کسی لات و عزا نے ان کو پیدا کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آیت نمبر 61. یعنی ذرا کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی ہر چیز کا متصرف ہے. جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر، متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر یہ غیروں کو اس کے ساتھ کیوں شریک بناتے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے نا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کہ توحید کے 4 درجات ہیں، جن میں سے 2 درجات تو متفق علیہ ہیں نا کہ 2 میں اختلاف پایا جاتا ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا یعنی کہ عطا کردہ نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں نا؟ تو لفظ اللہ اور خدا اسی مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں کسی مذہب و ملت والے کو اختلاف بھی نہیں ہے. دوسرا درجہ خلق کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اس کے خالق ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. البتہ دوسرے 2 درجوں یعنی تدبیر و عبادت میں آ کے 2 گروہ بن جاتے ہیں. اہل ایمان مدبر بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں، یعنی ہر کام کی تدبیر وہ خود کرتا ہے، اس ضمن میں اسے کسی دوسرے کی معاونت کی ضرورت نہیں ہوتی. برخلاف اس کے یعنی مشرک لوگ دوسروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ دوسرے بھی کچھ نہ کچھ تدبیر کرتے ہیں. بعض ستاروں کو مدبر مانتے ہیں، بعض شجر و حجر کو، اور بعض مخلوق کو جبری سفارش کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، یعنی کہ جس سفارش کر کے ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے. پھر چوتھا درجہ عبادت کا ہے. ایمان والے عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، جبکہ مشرک لوگ دوسروں کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، ان کے نام کا چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں. بعض لوگ شمس و قمر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بعض شجر و حجر کو معبود مانتے ہیں، اور بعض بتوں کو پوجا کرتے ہیں. غرض ہے کہ اسی درجے میں بھی مومن اور مشرک الگ الگ ہیں. بہرحال فرمایا کہ کائنات کا خالق، مالک، مدبر، متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. کیا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتے؟ اس کے باوجود اگر یہ لوگ شرک سے باز نہیں آتے تو فرمایا ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو سزا کے طور پہ انہیں زمین میں دسا دیں. دنیا میں خسف کے واقعات مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو یہی سزا دی. قارون کا واقعہ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کے گھر و خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. سورہ قصص میں موجود ہے فخسفنا به وبداره الارض، 81 آیت ہے. یعنی اس قسم کے واقعات اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں. جاپان میں زبردست زلزلہ آیا تھا جس میں 1.5 لاکھ آدمی زمین میں دھنس گئے تھے. تو ابھی 20 سال پہلے یعنی کہ اور بھی کافی جگہ آتا رہتا ہے، 12,000 کی پوری بستی زمین میں دھنس گئی تھی. 1935 میں کوئٹہ کا واقعہ بھی ایسا ہی تھا کہ جس میں زمین میں بڑی بڑی جو دھاڑیں بڑھ گئی تھیں اور ہزاروں لوگ یعنی کہ لقمہ اجل بن گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں نا تو ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دینا فرمانوں کو. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا اگر چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے کسی علاقے میں نا شہاب گرا تھا،
جس میں سے آگ برستی تھی. یعنی اسی حادثے میں 400-500 آدمی ہلاک ہو گئے تھے. قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ان کی پوری بستی بھی الٹ دی گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ایسی سزا دینے پر بھی قادر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے خدا کی طرف سے رجوع رکھنے والے ہر بندے کے لیے. یعنی جس شخص کے دل میں ایمان کی ذرا سی رمق بھی باقی ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کو یعنی کہ اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے. وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قادر مطلق اور عالم کل بھی ہے، اور اس کی انبیاء اور کتابیں بھی، ہر چیز سچ ہے، برحق ہے، وقوع قیامت برحق ہے، جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے. بے شک ایسے شخص کے لیے جگہ جگہ یعنی کہ نشانات جہاں جہاں بھی آتے ہیں وہ قدرت کے پھیلے ہوئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر سکتا ہے. البتہ جس شخص کے دل میں غرور تکبر ہے، جو کفر و شرک سے پاک نہیں، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، وہ اسی طرح اندھیروں میں سرگرداں پھرتا رہے گا.